जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त एक जो बड़ी खबर चल रही है वो ये चल रही है कि एक एंटी इस्लाम डच पॉलिटिशियन है जो ये कहते हैं द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन नीदरलैंड जो है वो इस्लामाइजेशन है। और वो एक जैसे आप कह लें कि एक डिफरेंट सोच रखते हैं, और वो कहते हैं कि ये जो जैसे आप दूसरे लफ्ज़ों में कह लें, यूरोप के अंदर एक टर्म बोली जाती है द 1% प्रॉब्लम। ठीक है जी। जो मुसलमान मगरब में हैं उनकी वजह से नए पॉपुलिस्ट लीडर्स इमर्ज हो रहे हैं। अब जो मुसलमान हैं वो कहा जाता है 1 से लेके 8% के करीब पॉपुलेशन है डिफरेंट वेस्टर्न कंट्रीज में। और लेकिन जो पॉपुलिस्ट इरा है, जो पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स है, जो पॉपुलिस्ट इश्यूज हैं वो सबसे ज़्यादा जो है वो इमर्ज हुए हैं। और उसकी वजह से आप देखें कि अमूमन होता था कि जो राइट विंग पॉपुलिस्ट पार्टीज़ होती थी इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज़ के ऊपर डिस्कशन कर रही होती थी। अब ज़्यादातर जो है जो राइट विंग पॉपुलिस्ट पार्टीज़ हैं वो कल्चरल और रिलीजियस इश्यूज़ के ऊपर डिस्कशन कर रहे होते हैं। और पर्टिकुलरली ये जो मुस्लिम इमिग्रेशंस हैं जिससे जो डेमोग्राफिक इंक्रीज़ आया है। और बहुत बड़े बड़े स्कॉलर डैनियल पाइप्स को पढ़ें, बड़े लोगों को आप पढ़ें, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन आपने हंटिंगटन को पढ़ा होगा, जो ये कहते हैं कि जो मुसलमान दुनिया जो है वो मगरब में ज़्यादा बढ़ रही है। तो इसमें अगर आप ये देखें और ये जो एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स हैं बहुत सारे, ये बड़े डीप हो रहे हैं वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर। और पहले वो जो इकोनॉमिक चैलेंजेस होते थे, इकोनॉमिक लिवरेजेस होती थी सोसाइटीज़ में, उस पे ज़्यादा डिस्कशंस होती थी, लेकिन अब ये कल्चर और रिलीजन पे ज़्यादा होती है। और इस्लामिक पॉलिटिक्स है, और जो मुसलमानों ने फिर वहाँ पे जाके बिहेवियर्स अडॉप्ट किए फिर 9/11 के बाद, और फिर ये जो क्वेश्चंस रिगार्डिंग आइडेंटिटी, नेशनलिज्म, मज़हब के बारे, कल्चर के बारे, ये ज़्यादा सामने आने शुरू हो गए। और इसमें से बहुत सारे जिसे वो कहते हैं ना कि जो ममालिक हैं वो ये देखते हैं कि उनके लिए बड़े सारे मसाइल पैदा हो गए हैं। इसको दूसरे लफ्ज़ों में सोसाइटल सिक्योरिटी भी कहते हैं। बहुत सारे स्कॉलर्स ने इसके ऊपर लिखा हुआ है कि इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है। और अब ये जो इसकी अगर बात करें आप, अच्छा जर्मनी पूरी यूरोप के अंदर है, हम ये बात कर सकते हैं कि ये क्या है। जो गेट विल्डर्स हैं, अगर जो इनका नाम है, जो कि पार्टी ऑफ फ्रीडम के नाम से इन्होंने एक प्लान लेके आए, और जनरल इलेक्शंस 2017 में इन्होंने बात शुरू की और अपना शुरू किया। और वो कहते हैं जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है नीदरलैंड में वो इस्लामाइजेशन है। और उन्होंने कहा ये एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है हमारी आइडेंटिटी को, हमारी पहचान को, हमारी आज़ादी को। अब वो ये जो क्वेश्चन है डच पॉलिटिक्स में बड़ा इम्पोर्टेंट होता जा रहा है। और जिसे वो कहते हैं ना कि बड़े रेडिकल क्लेम्स हैं। हम ये समझते थे कि ये जो रेडिकलाइजेशन है, नॉर्मली ये समझा जाता है कि जी इस्लामिक सोसाइटीज़ में है, मुसलमान मुल्कों में है, वो वायलेंट हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे वेस्टर्न ममालिक में ये चीज़ें देखी गई कि बड़े हार्ड लाइनर्स पॉलिटिशियंस हैं। आप फ्रांस में चले जाएं तो मरीन ले पेन हैं, वो बहुत हॉकिश हैं। अभी ये जो हैं गेट बिल्डर्स जो हैं, अगर आप इनको देखें तो ये भी बड़े जो है ना वो हॉकिश लीडर हैं। और अब पूरा इस वक्त सारी ग्लोबल प्रेस देखें, एक ही बात की जा रही है, एंटी इस्लाम पॉलिटिशियन। हर बीबीसी को आप देख लें तो वो भी यही कहेगा एंटी इस्लाम पॉपुलिस्ट जो लीडर है, ड्रामेटिक विक्ट्री। और ये बड़ा इसने शॉक दिया बहुत सारे ममालिक को कि ये क्या जो है वो हुआ है और क्या जो है वो हो रहा है। और जो इनका जो जिसे वो कहते हैं ना, वो कहते हैं हमारी एक डच गोल्डन एज हुआ करती थी 17th सेंचुरी में और 18th सेंचुरी में, लेकिन वो ख़राब हो गई माइग्रेंट्स के आने की वजह से। और वो फिर माजी में मिसालें देते हैं कि जो इमिग्रेशन हुई वो पर्टिकुलरली जिसे कहते हैं ना एक मैस लेवल पे इकोनॉमिक रिलीजियस रीजन्स की वजह से इमिग्रेशन हुई। लेकिन कहते हैं 3 बड़ी मेजर जो इमिग्रेशन की स्ट्रीम्स या 3 मेजर इराज थे। एक
جس کے آپ کہہ لیں کہ گیسٹ ورکرز آنے شروع ہو گئے انڈونیشیا سے اور ان علاقوں سے 60s میں، اور پھر ٹرکی اینڈ موراکو سے، پھر وہ پرماننٹ ریزیڈنٹ بن گئے، اور ابھی میرا خیال ہے تقریباً 4.7% جو ڈچ پاپولیشن ہے وہ آج یہ ہے۔ پھر اسائلم سیکرز آئے، انہوں نے بھی 90s میں، پھر یوگوسلاویہ کی وار، سیرین وار، افغان وار، یہ ساری وارز نے پھر ایک ماحول جو ہے وہ بنایا ہے۔ لیکن یہ پرٹیکولرلی یہ جو مسلم ہے یہ زیادہ ہیں۔ کئی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ 4.7% جو ڈچ پاپولیشن ہے دیٹ از بیسڈ آن دیز، یہ جو جسے کہتے ہیں مختلف جگہوں سے جو آئے ہوئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جو 6% پاپولیشن ہے وہ مسلمان ہیں، جو انٹرنل ہیں، ٹھیک ہے جی، لوکل لوگ جو وہاں پہ پیدا ہوئے ہیں، جو وہاں پہ رہ رہے ہیں، جو کہ وہ کوئی پاکستان سے نہیں ہے، یا وہ کوئی عرب ورلڈ سے نہیں ہے، وہ پوری دنیا سے آئے ہوئے ہیں، اینڈ دے آر 6%۔ لیکن یہ 6% جو ہے، آپ دیکھیں کہ یہ انہوں نے کس طرح کا ایک ماحول بن گیا کہ ایک پراپر جسے کہتے ہیں نا دا رائز آف ریڈیکل رائٹ ایمرج ہوا ہے، اور یہ سارے کے سارے آسٹریا، ڈنمارک، فرانس، ناروے، سوئٹزرلینڈ اور یہ سارے ممالک اینٹی امیگریشن پالیسیز لے کے آ رہے ہیں۔ اچھا، اس میں صرف ضروری نہیں ہے کہ یہ مسلمانوں تک محیط ہے، اس کا جو تعلق ہے وہ امیگریشن کی پالیسیز سے بھی ہے۔ امیگریشن کی پالیسیز سے مراد یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب دوسرے ملکوں سے لوگ آتے ہیں، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے، نیپال سے اور جگہوں سے، تو وہ آگے ہماری جابز پہ کیپچر کر لیتے ہیں۔ رائٹ ونگ پاپولزم جرمنی میں بھی ہے، ریفیوجی کرائسس کے اوپر وہاں پہ بہت ساری جو ہیں وہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح اٹلی کے اندر بھی یہ ہے، کیونکہ اٹلی کے اندر تو بہت زیادہ ہیں، پھر فرانس کے اندر، آسٹریا کے اندر یہ سارے لوگ جو ہیں یہ موجود ہیں۔ اب یہ جو کویسچن ہے یہ ایک سرپرائز وکٹری کہی جا رہی ہے، جس نے بڑے پریشان کیا ہے بہت سارے لوگوں کو۔ اب ولڈرز کی عمر 60 سال ہے، ایک ڈچ پولیٹیشین ہے، بڑا پرانا پولیٹیشین ہے، ایک جسے وہ کہتے ہیں نا انہوں نے ایک اپنی پالیٹکس کا آغاز بہت پہلے شروع کیا، ان کو بڑے ڈیتھ تھریٹس بھی ہیں، لیکن ان کے اینٹی اسلامک ویوز ہیں، اور ان کی پولیس پروٹیکشن میں ہیں 2004 سے، اور 2020 میں ایک کورٹ نے ان کو اوپر چارجز لگائے کہ انہوں نے انسلٹ کی ہے موراکن امیگرینٹس کی، لیکن ان کے اوپر کوئی ججز نے پینلٹی نہیں لگائی تھی، اور یہ ایک سمجھیں کہ ڈچ جو ہے نا وہ ایک سمبل بن گئے ہیں پاپولیزم کا، اور یہ سمجھیں کہ یہ امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ ہیں جیسے نا، اور جس طرح ابھی ارجنٹینا کے اندر ایک نئے پریزیڈنٹ آئے ہیں جیوری ملی، یہ ان کی ایک کاپی ہے، اور بڑے لوگ پریشان ہیں کہ یہ کیسے جیت گئے، اور یہ ایک جو لبرلز ہیں ان کو کیسے انہوں نے ہرا دیا۔ لیکن یہ ہے کہ یہ سینٹیمنٹس ہیں بیسیکلی، جو سینٹیمنٹس وہ کیش کر کے انہوں نے جو پرومسز کیا ہوا ہے، جو ہر پولیٹیشین پرومس کرتا ہے، اور یہ بھی شاید ایک پرومس ان کا یہ بھی ہے کہ شاید یہ یورپین یونین کو چھوڑنے کی بھی بات کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی جو یورپین یونین ہے وہ انٹرنیشنل کلائمیٹ آبلیگیشن سے بھی باہر نکل جائے، اور امیگریشن کے حوالے سے کمی کی جائے۔ اب یہ آپ دیکھیں کہ یہ تو پورے یورپ میں ایک نئی ڈیفرنٹ لائن لیں گے نا، یہ ایک یورپ کے اندر بالکل ڈیفرنٹ لائن لیں گے۔ اس لائن کی وجہ سے بہت ساری جو ایک آپ کہتے ہیں کہ ایک یورپ کے اندر پریشانی ہوگی، جیسے پہلے برطانیہ کے اندر یہ انہوں نے یورپ سے وہ بریگزٹ کیا اور سارا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ازائلم کا یہ جو سونامی آیا اور یہ جو میس امیگریشن ہوئی ہے، اس سے نیدرلینڈ بڑا کمزور ہوا ہے، یہ ان کی پارٹی کے مینیفیسٹو میں ہے، دیٹ از واٹ آئی ایم ٹیلنگ یو۔ اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ جو یوکرائن کے اندر ایڈ ہے میں وہ بھی بند کر دوں گا، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم قرآن کو بھی بین کر دیں گے، اور مسجدیں بھی بند کر دوں گا۔ سو لیکن الیکشن نائٹ پہ انہوں نے کہا میں بہت ساری چیزوں پہ کمپرومائز کروں گا۔ سو یہ میں آپ کو بات بتاؤں، یہ سیاستدان کہتے ہیں پھر پہلے اور ہیں، بڑے بڑے نعرے تو لگا لیتے ہیں لیکن بہت ساری چیزیں نہیں کر پائیں گے۔ جب یہ ایز اے پرائم منسٹر آئیں گے تو ان کو بتایا جائے گا کہ پائن ہماری تو یہ آبلیگیشنز ہیں، ہم ای یو سے میں یہ ملتا ہے، یہ نہیں ملتا، اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری جو پالیسی ہے وہ
اس کو ہم اس طرح نہیں دنیا میں جا کے ہم اکیلے نہیں ہو سکتے. سو یہ پاپولسٹ لیڈر خطرہ بھی ہیں, یہ نہیں ہے کہ خطرہ نہیں ہے. یہ آپ دیکھیں نا نیدرلینڈ جو ہے, آئی واز ریسنٹلی ان نیدرلینڈ بائی دا وے, پچھلے مہینے میں نیدرلینڈ گیا ہوا تھا. آئی واز آن دا بارڈر, اور مجھے جانے کا اتفاق ہوا. آئی ڈیڈنٹ گو ڈیپ ان سائڈ ایمسٹرڈام اور روٹرڈیم, بٹ آئی واز ان اینٹورپن ان برسلز اینڈ دین آئی کراسڈ. میں گیا تھا چھوٹے سے کام کے لیے, لیکن بڑا خوبصورت علاقہ ہے یہ سارا, اور بڑا ہسٹوریکل علاقہ ہے. اب یہ دیکھیں کہ یہ سیاستدان جو ہیں یہ آتے ہیں, لیکن یہ سارے کے سارے دین پھر جب چیلنجز ان کے سامنے آتے ہیں تو ان کو بیک سٹیپ بھی کرنا پڑتا ہے, کیونکہ سیاست اور چیز ہوتی ہے, ایکچوئل پالیٹکس اور چیز ہے. اب یہ جو ان کی جو فریڈم پارٹی ہے, 35 سیٹیں تو وہ جیت گئے ہیں میرا خیال ہے, اور ان کو 76 سیٹس چاہیے اپنی میجورٹی اسٹیبلش کرنے کے لیے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنا زیادہ, وہ اتنا زیادہ مارجن بھی نہیں ہے. جب اتنے زیادہ سیٹیں لے لے تو وہ کر لیتے ہیں. تو یہ آپ سمجھیں کہ ایک کرائسس ہے. یہ جو اسلام ان نیدرلینڈ جو ہے, یہ کہا جاتا ہے کہ سیکنڈ لارجسٹ ریلیجن ہے نیدرلینڈ میں کرسچینٹی کے بعد. 6% 7% لوگ جو ہیں وہ ڈفرینٹ اسٹیٹسٹکس ہیں, کہیں لوگ 6 کہتے ہیں, کہیں 7 کہتے ہیں, کہیں 4.5 کہتے ہیں, بٹ یہ ایک چیلنج ہے. اور یہ بندہ جس طرح میں نے آپ کو 4-5 چیزیں بتائی ہیں ان کی, جو انہوں نے اپنے پرومس کی ہوئی ہیں کہ میں یورپین یونین سے کے بارے میں چھوڑنے کے حوالے سے ریفرینڈم کراؤں گا, اور میں انٹرنیشنل کلائمیٹ آبلیگیشن, یہ تو ٹرمپ صاحب بھی کہتے تھے. ٹرمپ کہتے تھے یورپین یونین کو, بھائی ہم تمہارے ڈیفینس کے لیے کیوں پیسے دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں. وہ کہتا ہے نیدرلینڈ کمزور ہو گیا, زائلم کا سونامی آیا. عمران خان جیسے کہتا تھا سونامی آئے گا میرا, تو ادھر سونامی کا جو لفظ ہے یہ نیدرلینڈ کے پولیٹیشین بھی استعمال کرتے رہے ہیں. سو یہ چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں. یہ it's not going to be very easy for him to run the country. یہ کوئی ملک چلانا اتنا آسان کام نہیں ہے. اپوزیشن کولیشن ابھی موجود ہے, لیکن ایک خوف ہے, ٹھیک ہے جی, یہ ایک خوف ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ جتنے پولیٹیشین ہیں, یہ جو ڈچ کہا جاتا ہے, جو ہے نا رائٹ ونگ پولیٹیشین, دے آر ویری امپورٹنٹ, ایکسیپشنل قسم کے لوگ ہیں یہ, ٹھیک ہے جی. یہ وہ ان کی ایک ڈفرینٹ لائن اینڈ لینتھ ہے. بٹ دیکھنا یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے کیا چیلنجز بنتے ہیں وہاں پہ, کیا ہوتا ہے وہاں پہ, کیا مسلمانوں کو ٹف ٹائم ملے گا. جیسے ریسنٹلی سویڈن میں ہم نے دیکھا, ڈنمارک میں دیکھا, بہت سارے ایشوز ہوئے, لیکن یہ ایک ویو کتنی کو چلتی ہے, ٹھیک ہے جی. اب 37 سیٹس لے کے جا چکے ہیں ان کے, باقی جو جماعتیں ہیں وہ 25-24 ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں. لیکن یہ کیا کر سکیں گے, کیا ہوگا, کیسے ہوگا, ٹھیک ہے جی. اور یہ جو سونامی آف اسائلم اینڈ امیگریشن جو ہے, یہ سارے میں آئی ہیو سین دس ان یورپ. میں نے یورپ میں یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ لوگ اب بہت زیادہ اس پہ کنسرنڈ ہو گئے ہیں. یہ پرائمرلی اگر اسلامک نہ بھی ہو تو آپ دیکھیں کہ آپ فار ایگزامپل بھارت سے, بنگلہ دیش سے, نیپال سے, پوری دنیا سے امیگریشنز ہو رہی ہیں, اور لوگ باہر جانا چاہتے ہیں, کام کرنا چاہتے ہیں, محنت کرنا چاہتے ہیں. وہ وہاں پہ محنت اس لیے جا کے کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ 8 گھنٹے انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, نیپال یا اور اس طرح کے جو ڈیولپنگ کنٹریز میں وہاں کام کریں تو آپ کو اتنی پیمنٹ, اتنا ریوارڈ, اتنی سہولیات نہیں ملتی جتنی آپ کو 8 گھنٹے وہاں کام کرنے سے ملتی ہیں. ادھر پاکستان, بھارت میں میں نے لکھا ہے لوگ جو ہیں 18 گھنٹے کام کرتے ہیں, لیکن بیچارہ دی دال نہیں گالتی. بٹ وین دے گو جو ہے نا کیا سے بولتے ہیں یورپ, امریکہ میں, وہاں پہ جناب آپ 7 گھنٹے بھی کام کرو تو دوسری امیر ہو جاتی ہو. اٹ مینس وہ جو سسٹم میں انیکوالٹی ہے دیٹ از دیر. اب یہ جو ریڈیکل رائٹ ہے یہ ہر جگہ, جیسے میں نے بتایا آسٹریا, ڈنمارک, فرانس, یہ سب جگہوں میں ہے. اور یہ 1980 سے یہ امیگریشن پالیسی جو ہے
وہ چینج ہیں. لیکن پھر 9/11 کے بعد یہ جو ہے یہ ایکسٹریم رائٹ کی طرف جو ایکسٹریم رائٹ جو ہے ان ملکوں میں انہوں نے ان پالیسیز پہ شور ڈالنا شروع کر دیا. پھر وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کو یہ بھی ہے کہ ان کو وہ جو سوشل سیکیورٹیز اس طرح نہیں ملتی تھی, تو وہ بھی ایک فیکٹر تھا. سو یہ ایک اٹس اے ویری سیریس ایشو. لیٹس سی اس میں کیا ہوتا ہے مزید اور کیسی چیزیں جو ہیں وہ چلتی ہیں, بٹ یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے, اینڈ آئی ریئلی وانٹیڈ ٹو ٹاک. تھینک یو ویری مچ.